अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा राना नफीस हुसैन साहिब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान लाहौर, और काबिल सद एहतराम जनाब मोहतरम प्रोफेसर जुल्फ़िकार अली साहिब, सीनियर नायब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान लाहौर, और काबिल सद एहतराम जनाब मोहतरम हाजी अमजद हुसैन साहिब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला नंबर 2, और वाजिबुल एहतराम जनाब मोहतरम तारिक अल्ताफ़ साहिब, नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला नंबर 2, और इनके अलावा स्टेज पर और पंडाल में मौजूद जुमला फोरम से तशरीफ़ लाए हुए जुमला कायदीन, ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, रफ़ाका और वाबस्तगान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारैन मुबारक की तसद्दुक़ से हमें निहायत ही बाबरकत और बामकसद नशिस्त में हाजिर होने की तौफीक, और जिस हुस्न नज़्म, जिस खूबसूरती और जिस मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ आज की इस तंज़ीमी और तरबीती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, मैं इस पर ज़िला नंबर 2 के जुमला फोरम्स के जुमला ज़िम्मेदारान को बिलोहूँ और तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला नंबर 2 की टीम को बिलखुसूस, और हर उस शख्स को जिसने किसी भी हवाले से आज की इस नशिस्त के इंतज़ाम व इंसिराम में हिस्सा लिया है, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अच्छा, दुरुस्त बात है। आज की हमारी नशिस्त एक मरतबा फिर हमारे मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक रंधावा, जो इस मस्जिद के इमाम भी हैं, खतीब भी हैं, मुंतज़िम भी हैं, आज खुद तो यहाँ मौजूद नहीं हैं, और हमारे उलमा कौंसिल के इस ज़िले के सदर भी, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि बारी ताला इस ताउन पर उनको भी अजर अज़ीम अता फरमाए। सच्ची बात यह है कि मुझसे कबल बड़े खूबसूरत 2 खिताब हुए, मोहतरम प्रोफेसर जुल्फ़िकार अली साहब का और फिर अल्लामा राना नफीस हुसैन साहब का, और जो माहौल और जो ज़ौक़ उन्होंने बना दिया है, मैं अब सोच रहा हूँ कि उसके बाद मैं क्या बात। नशिस्त हमारी तंजीमी है और बातें मुझे आपसे बड़ी खुश, माहौल उन्होंने बड़ा तर बना दिया। अब आपके बने हुए इस माहौल को खराब करना मुनासिब तो नहीं लगता। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। राना साहब ने चंद मिनटों के अंदर एक माहौल बना दिया। वाह वाह। हाँ, मजबूरी है कि मेरी कड़वी कसीदी बातें सुननी तो पड़ेगी, क्योंकि आज जमा इस मकसद के लिए। और मैंने आज की गुफ्तगू के उन्वान के तौर पर, चूंकि ये हमारी तंजीमी तरबीती वर्कशॉप है, ये हम पूरे लाहौर के अंदर 6 के 6 अज़ला के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम ये हम 4थे ज़िले में बैठे। एक ज़िले की नशिस्त पहले हो चुकी है और 3 आज के दिन 4 हो गई हैं और 2 कल होगी। तो उस सब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक मरतबा फिर वही आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जो शायद मुझसे आप इन 6 महीनों में कई बार सुन चुके।
اور میرے مولا نے چاہا تو یہ آیت کریمہ ہماری گفتگو کا عنوان رہے گی تا وقتے کے انقلاب آ جائے. اس لیے اس آیت کو حرز جاں بنا. اس میں بہت کچھ ہے. اللہ رب العزت نے 3 مقامات پر سیم کلمات فرمائے ہیں، صرف آخری کلمات میں تھوڑی سی. اور باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کی، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین ولو کرہ المشرکون. اس آیت کی ابتدا جو پہلے 2 کلمات ہیں، باری تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی. یہاں تک رک کے غور کریں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ وہ ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ اگر یہیں تک رک کے غور کریں تو ایک بات بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہے کہ لگتا یوں ہے کہ باری تعالیٰ اتنی بات کہہ کے آگے بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کون ہے. تو باری تعالیٰ اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کا تعارف خود اللہ کی زبان سے. تو مولا بتا پھر تو کون ہے. تو کبھی اگلے کلمات کو پڑھیں. باری تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے تعارف میں جو سب سے پہلی بات کی ہے کہ اللہ کون ہے، فرمایا ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. اللہ کون ہے جس نے اپنے. اب جہاں رک کے غور کریں تو اگلی بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ باری تعالیٰ بڑا واضح 2 لفظوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں، اس کائنات ہست و بود کے اندر میرا سب سے بڑا تعارف اور میرا سب سے بڑا انٹروڈکشن میرا بھیجا ہوا رسول محمد مصطفیٰ. اور باری تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب میرا تعارف میرا بھیجا ہوا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب جو مجھے جاننا چاہتا ہے وہ میرے رسول کو جاننے کی کوشش کرے، جو مجھے پہچاننا چاہتا ہے وہ میرے رسول کو پہچاننے کی کوشش کرے، جو میری بارگاہ تک رسائی چاہتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنے کی کوشش کرے. کیونکہ اس کائنات کے اندر میرا سب سے بڑا تعارف اگر کوئی ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے اس آیت میں باری تعالیٰ نے پھر اس رسول کے تعارف میں 2 باتیں کی جس رسول کو اس نے خود اپنا تعارف بنایا. فرمایا یہ بھی سنو کس رسول کو میں نے اپنا تعارف بنایا. اس رسول کے لیے باری تعالیٰ نے جو 2 باتیں آگے فرمائی، آگے فرمایا بالہدی ودین الحق. فرمایا کہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بالہدی، فرمایا جن کو میں نے خود اپنی بارگاہ سے ہدایت اور گائیڈ لائن کے ساتھ مزین اور آراستہ کر دیا. بالہدی، انہیں ہدایت کے ساتھ بھیجا، خود اپنی بارگاہ سے ہدایت یافتہ بنا کر بھیجا. یہاں رک کے غور کریں تو باری تعالیٰ نے ایک عقیدے کی بات سمجھا دی، اور وہ عقیدے کی بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ لوگوں، جس رسول کو میں نے خود اپنی بارگاہ سے ہدایت سے مزین اور آراستہ کر کے بھیجا ہو، یاد رکھو اس دنیا میں آ کر، اس کائنات میں آ کر اب اس کو ہدایت کے لیے کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے کی ضرورت نہیں. اب میرا یہ رسول ہدایت لینے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ پوری کائنات کو ہدایت کی خیرات بانٹنے کے لیے آ رہا. یہ عقیدے کی بات سمجھا دی. اور دوسری ان کی پہچان بتائی اور ان کی خوبی بتائی جو باری تعالیٰ نے ان پر انعام کیا. آگے فرمایا ودین الحق. فرمایا دوسرا میں نے اسی طرح ان کو اپنی بارگاہ سے دین حق عطا کر کے بھیجا. کیا عطا کر کے بھیجا ہے؟ دین حق سے مراد ہے دین اسلام. اور اسلام کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں. اکثر آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اللہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو دستور عطا کیا ہے، جو نظام حیات عطا کیا ہے،
جو ایک طریقہ اور ڈسپلن عطا کیا ہے اس کا نام ہے اسلام، اور اسی کو باری تعالیٰ اس مقام پر دین حق سے تعبیر فرمائے۔ اور اب خاص بات جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، خاص بات ایمان افروز بات ہے، مضمون میرا اس سے آگے ہے مگر یہ بائی کا بے درمیان میں باتیں آ رہی ہیں تو میں اشارتاً ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہ جو باری تعالیٰ نے بات فرمائی وَدِینِ الْحَقِّ کہ میں نے اس رسول کو اپنی بارگاہ سے یہ دین حق عطا کر کے بھیجا۔ اہل علم لوگ یقیناً آج کی نشست میں بہت سے جلوہ افروز ہیں، محترم رانا نفیس حسین صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بہت سے اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ یہ جو ہے نا دین الحق، نون کے نیچے زیر ہے، اس زیر کے آنے کی وجہ وہ جو بالہدا، ہدا سے پہلے با ہے نا، اس کا سبب وہ با ہے، یہ حروف جارہ میں سے اس با کی وجہ سے دین الحق نہیں، دین الحق نہیں بلکہ دین الحق، با اس پہ اثر کرتا ہے۔ جس طرح وہاں فرمایا ہے کہ میں نے اس رسول کو اپنی بارگاہ سے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اب یہاں اس دنیا میں آ کر ان کو کسی سے ہدایت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیم یہ بات بتا رہی ہے کہ باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں، جس طرح میں نے اس رسول کو اپنی بارگاہ سے ہدایت عطا کر کے بھیجا ہے، اسی طرح میں نے اس رسول کو یہ دین حق بھی خود اپنی بارگاہ سے عطا کر کے بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے؟ اپنی بارگاہ سے عطا کر کے بھیجا۔ یہ میں ایک بڑا خاص جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ میری باتوں پر غور کریں، ورنہ میں اس سبجیکٹ کی طرف جانے والا نہیں تھا، مگر ایک بڑی ایمان افروز بات ہے۔ اسلام وہ نہیں ہے جو صرف 40 برس کی عمر کے بعد جب سے قرآن اترنا شروع ہوا تو پھر اسلام شروع ہوا، نہیں۔ باری تعالیٰ اس مقام پر اعلان فرمائے نہیں، وہ بات کی باتیں جب میرے محبوب نے نبوت کا اعلان کیا، فرمایا وہ دین جو تمہارے لیے دین اسلام ہے، جسے میں دین حق سے تعبیر کر رہا ہوں، اس دین کو تو میں نے اپنے بارگاہ سے خود محبوب کو عطا کر کے بھیجا ہے۔ یہ رسول اس دین کے ساتھ آیا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ اگر میں ایک جملے میں کہنا چاہوں نا تو یاد رکھیں، دین سارے کا سارا وہ نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ نبی کی سیرت اور سنت کا نام ہے۔ اس سے ہٹ کر دین کسی اور شے کا نام ہے۔ تو اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اگر دین نبی کی سیرت اور سنت کا نام ہے تو پھر قرآن کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے، تو میں ایک ایمان افروز جملہ کہہ رہا ہوں، اس کی وضاحت میں بھی جانے کا وقت نہیں ہے، اب جس کو جتنی سمجھ آ جائے گی اس کا نصیب ہے۔ یاد رکھیں، اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا۔ رہ گئی کتاب، تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے۔ بات بلے بڑی ہے۔ ایک کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ہے جو آقا کے غلاموں نے دی۔ کسی نے اسوہ کامل کے نام سے، کسی نے ضیاء النبی کے نام سے، کسی نے سیرت النبی کے نام سے، حضور شیخ الاسلام نے سیرت الرسول کے نام سے دی، اور ایک کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ہے جو قرآن کی شکل میں خود خدا نے لکھی۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ام المومنین ذرا بتائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے، تو فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن۔ اے پوچھنے والے کیا تم نے قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن اس نبی کی اداؤں کا نام ہے۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک قرآن تو وہ ہے نا جو 40 برس کے بعد اترنا نازل، مگر لگتا یوں ہے کہ اگر سیرت کی سب سے بڑی کتاب یہی ہے اور باری تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بارگاہ سے اس کو دین حق عطا کر کے بھیجا ہے،
تو لگتا یوں ہے کہ اس قرآن کا کوئی نزول اس سے پہلے بھی ہے، جو آقا کی ذات مبارک ہے۔ اور اس پر ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں، اب یہ جب چل پڑے ہیں تو میں 2-3 باتیں ساتھ ایڈ کرتا ہوں تاکہ کلیئرٹی رہے، کنفیوژن نہ رہے۔ آپ کبھی سورہ رحمان کو پڑھیں، اس کے ابتدائی کلمات بڑے قابل ہو گئے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ پہلے باری تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا الرحمن، وہ بڑی رحمتوں والا، بڑا رحم کرنے والا۔ کون رحمان؟ آگے فرمایا علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ کون رحمان؟ جس نے، اور آگے فرمایا خلق الانسان، اور انسان کو تخلیق کیا۔ اب یہ جو بات والی 2 باتیں ہیں، 2 آیتیں ہیں، ان کی ترتیب کسی بات پہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ باری تعالیٰ نے علم القرآن پہلے فرمایا اور خلق الانسان بعد میں فرمایا، اور اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ علم القرآن پہلے ہے، خلق الانسان بعد میں ہے، یعنی تعلیم قرآن پہلے ہے اور تخلیق انسان بعد میں ہے۔ تو یہ دونوں آیتوں کی ترتیب بتا رہی ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، ابھی آدم علیہ السلام بھی مارز وجود میں نہیں آئے تھے، میں نے اس سے پہلے بھی کسی کو قرآن سکھا دیا۔ اس سے پہلے بھی کسی کو سکھا دیا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ وہ ایک ہی ہستی تھی اور وہ محمد مصطفیٰ، وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس پر ایک دلچسپ تائید آپ کو اور بھی دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہاں اس وقت بھی یقیناً کو وحی اتری۔ میرے آقا جلوہ افروز ہے، صحابہ کرام آپ کی مجلس میں بیٹھے اور اچانک آپ سے سوال ہوا متى وجبت لك النبوة، آقا ذرا ارشاد فرمائیں آپ کو نبوت کب ملی؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام، جن کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو صحابہ کرام کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو وہ بھی جانتے تھے کہ آقا نے اعلان اب کیا، مگر سوال بتا رہا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اعلان تو اب کیا ہے مگر حقیقت میں نبوت ملی کہیں پہلے۔ وہ پوچھا کہ کب آپ کو نبی بنایا گیا، نبوت کب؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن کے نہیں فرمایا کہ کیا پوچھتے ہو، تمہارے سامنے تو میں نے 40 برس کی عمر میں اعلان کیا، اور کیا سوال کرتے ہو؟ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانے کی بجائے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والدین، فرمایا میرے غلاموں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے مرحلے طے کر رہے۔ یہ صرف ایک روایت میں نے بتائی کہ اس سے پہلے کی پتہ نہیں صدیوں سالوں کی بھی بات ہے۔ جب آقا نے یہ فرما دیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی بھی ابھی تخلیق، یہ طے شدہ بات ہے جس پر کسی اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس وقت تک کوئی مقام نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک اس پر اللہ کی وحی نہ اترے۔ وحی کے بغیر کوئی نبی نہیں۔ اور اگر آقا فرمائیں کہ میں آدم کی تخلیق سے پہلے بھی نبی تھا تو ماننا پڑے گا کہ کوئی وحی تو اس وقت بھی اترتی ہو۔ یہ ایسے بھائی جب یہ بات آئی تو میں نے کہا چلے ایک ایمان افروز بات ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دین صرف 40 برس کی عمر کے بعد نہیں ملا، بلکہ یہ دین تو وہ ہے جو اللہ نے محبوب کو جب بھیجا تو ساتھ دین عطا کر کے بھیجا تھا، اور پھر آقا آ کر جو جو کچھ کرتے گئے، جو جو کچھ فرماتے گئے، اور جو جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا جس سے آپ نے منع نہیں فرمایا، بس وہ سارے کا سارا اس امت کا دین بن۔